अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, हर चीज़ को बनाने के लिए हर इंसान का कोई ना कोई मकसद, कोई हदफ ज़रूर होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैंने जो ये चैनल बनाया है, जो मशहदी सिस्टर के नाम पे है, और ये चैनल जब मैंने बनाया तो मेरा भी कुछ हदफ था, कुछ मकसद था और अभी भी वो मकसद है। तो आज की इस वीडियो में हम 3 सवालात हैं हमारे। सबसे पहला सवाल ये कि मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं यानी मशहदी सिस्टर मैं खुद कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरी इल्मियत क्या है। और उसके बाद ये कि उसके बाद 2 सवालात हैं। दूसरा सवाल ये कि मैंने ये चैनल क्यों बनाया, और तीसरा सवाल ये होगा कि इस चैनल को बनाने का मकसद क्या है मेरा, कि मैंने क्या सोच के इस चैनल को बनाया, आखिर हदफ क्या है मेरा। सबसे पहला सवाल हमारा है कि मैं कौन हूँ, मैं यानी मशहदी सिस्टर मैं कौन हूँ। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर उतम्मिम बिल खैर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जी, सबसे पहला सवाल कि मैं कौन हूँ। तो इंशाल्लाह मेरे नाम से आप लोगों को कोई गर्ज नहीं होगा। आप लोगों को जो गर्ज होगा, क्योंकि आपको इल्म दिया जा रहा है कि जैसे कि फ़ारसी कोर्स का इल्म, और इसी तरह से इस चैनल पे फ़कत फ़ारसी कोर्स नहीं है। इस चैनल पे मुकम्मल आप लोग बोल सकते हैं आलिमा कोर्स या अल्लामा कोर्स, मुकम्मल कोर्स होगा। फ़ारसी कोर्स जैसे ही ख़त्म होगी उसके फ़ौरन बाद मुकम्मल दूसरी भी बहुत सारी किताबें हैं। इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएँगे जिसमें मैं मुकम्मल कोर्स आप लोगों को दिखाऊँगी, जिसमें हमारे पास अकायद की भी किताबें हैं, तजवीद की भी किताबें हैं, अहकाम इस्लामी की भी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं। वो किताबें कोर्स की मैं कभी आप लोगों को दिखा दूँगी। तो अभी सवाल ये है कि मशहदी सिस्टर यानी मैं कौन हूँ। अच्छा, तो यहाँ मैं कौन हूँ से मुराद इल्मियत वाला सवाल है, यानी मेरी इल्मियत क्या है। जाहिर सी बात है, आप लोग अगर कोर्स सीख रहे हैं या कोई भी इल्म मुझसे सीख रहे हैं तो सबसे पहले मुझे अपनी इल्मियत बतानी चाहिए कि मैंने किस हद तक तालीम हासिल की है। उसके बाद आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप लोग जो है मुझसे इल्म सीख सकते हैं या नहीं। वैसे अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया पे माशाल्लाह से बहुत बड़े सारे अल्लामा और आलिमाएँ हैं कि जो तालीमात इस्लामी उलूम आले मोहम्मद को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो अगर मैं भी अगर आप लोगों को सिखा रही हूँ तो मैं बता दूँ कि मैंने तकरीबन पाकिस्तान से मैंने 7 साल का कोर्स किया है। इसके अलावा अगर ईरान की बात करें तो ईरान के मशहद में मैंने 3 साल कोर्स किया है। तकरीबन ये 7 और 3 मुकम्मल कोर्स मैंने अल्लामा या आलिमा का मैंने किया है। जी। तो फ़ारसी की बात करें तो फ़ारसी हमने यहीं पाकिस्तान से सीखी थी। ठीक है, जो लिखने वाली फ़ारसी, पढ़ने वाली फ़ारसी हमने मुकम्मल कोर्स पाकिस्तान से की थी। उसके बाद जब हम ईरान गए तो ईरान में हमने फ़ारसी की कोई कोर्स नहीं की, फ़ारसी हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। ईरान में फ़कत हमने बोलना सीखा कि किस तरीके से ईरानियों के साथ रह के फ़ारसी बोल सकते हैं। आप लोग समझ लें, मैंने वहाँ पे हम लोगों ने लहजा सीखा फ़ारसी का कि किस तरीके से फ़ारसी बोली जाती है, लोगों के साथ उठना, बैठना, ईरानियों के साथ बात करना। तो इस तरीके से हमें एक तरह का अंदाज़ा हो गया कि वहाँ के लोग किस तरह से फ़ारसी को बोलते हैं। अच्छा, तो ये है मेरी इल्मियत जो मैंने पाकिस्तान से और ईरान से तालीम हासिल की है। अब सवाल ये है कि मैंने क्या सोच के ये चैनल बनाया, को यानी मशहदी सिस्टर वाले चैनल को मैंने क्या सोच के बनाया। इस सवाल का जवाब ये है कि रोज़े अव्वल से जब अभी मैंने मदरसा शुरू नहीं किया था, उस दिन से मुझे शौक था कि मैं फ़ारसी सीखूं, मुझे फ़ारसी बोलना आए। क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है तकरीबन साल में 2 से 3 बार ज़रूर ईरान जाते हैं। तो इस वजह से मुझे ये शौक था, मैंने सोचा मैं फ़ारसी सीखूं, क्योंकि फ़ारसी सीखने से ये होता है कि एक इंसान को अगर फ़ारसी ज़बान आती हो तो वो 3-4 लोगों को आराम से गाइड करता है, वो बोलता है। तो मुझे ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैंने कहा मुझे फ़ारसी आनी चाहिए ताकि मैं लोगों को गाइड करूँ, सिर्फ़ इस वजह से। और उस वक़्त यानी अभी देखिए मैंने मदरसा शुरू भी नहीं किया था, यानी आज से 10 साल पहले। तो उस वक़्त जब मैंने सर्च किया फ़ारसी कोर्स, उस वक़्त मुझे कोई क्लास नहीं मिली फ़ारसी कोर्स की। अभी तो माशाल्लाह से बहुत बड़े-बड़े उलमा जो हैं वो सिखा रहे हैं फ़ारसी।
اس وقت جب میں نے سرچ کیا، یعنی آج سے 10 سال پہلے جب میں نے سرچ کیا فارسی کورس، جب ابھی میں اپنے اسکول لائف میں تھی، میں نے اچھا یہ اسلامی تعلیم جو ہے میں نے 8ویں جماعت میں تھی، تب سے میں نے مدرسہ جوائن کیا. تو اس وقت جب میں نے سرچ کیا، اس دن سے میں نے سوچ لیا تھا، میں نے کہا فارسی کورس اگر ہم لوگ یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں تو یوٹیوب پہ فارسی کورس تک نہیں ہے. اس دن سے میں نے سوچا تھا، میں نے کہا میں جب کبھی فارسی سیکھ لوں میں ضرور لوگوں کو یوٹیوب پہ فارسی سکھاؤں گی. یہ تھا پہلا دن. اس کے بعد جب میں نے مدرسہ جوائن کیا اور مدرسے میں مجھے 1-2 سال ہو گئے، ہم نے تجوید کی کتابیں جیسے ہی پڑھ لی اور تجوید کی کتابیں ہماری جیسے ہی ختم ہوئی، پاکستان میں اسی طرح سے ہوتا ہے، تجوید کی کلاسز ہماری جیسے ہی ختم ہوئی اس کے فوراً بعد ہمیں فارسی کا کورس کرایا گیا. اچھا، تو فارسی کا کورس جیسے ہی شروع ہوا ہمارا، تو یہی کتابیں تھیں جو ابھی میں آپ لوگوں کو آن لائن پڑھاتی ہوں اس چینل پہ. تو فارسی کا کورس جیسے ہی ہمارا شروع ہوا، فارسی کے کورس میں ہم نے شروع میں الفاظ پڑھے. ٹھیک ہے، الفاظ پڑھنے کے بعد پھر ہم نے آہستہ آہستہ نارمل جملے پڑھے، جس طرح سے آپ لوگوں کو میں بتا رہی ہوں، جو کتاب جس کتاب کے ذریعے سے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں وہی کتاب. جیسے کہ جملے یہی ان چیز، ان میزست، آن چیز، آن کتابست. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم نے بہت ہی سادے انداز سے ہم نے فارسی کو سیکھا. اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد جیسے ہی مدرسے کی جون جولائی کی چھٹیاں ہوئی میں گھر آئی. تو گھر آنے کے بعد میں نے ایک بار پھر سے سرچ کیا، میں نے پھر سے لکھا فارسی کورس. اب جو میں نے لکھا تو مجھے ایک چینل ملا یوٹیوب پہ. اس چینل پہ جب میں نے جیسے فارسی کی کلاسز دیکھی، کہتے ہیں نا جیسے انسان میں جب علم آتا ہے تو پھر انسان کو پتا چلتا ہے کہ یہ چیز تھوڑی بہت جیسے علم آتی ہے انسان میں تب پتا چلتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے. تب میں نے جب فارسی کی کلاسز سرچ کی تب مجھے کچھ کلاسز ملی، اور ان کلاسز میں نے دیکھا کہ اس طرح سے سکھایا جا رہا ہے کہ پہلی ہی کلاس میں حال شما چطورس، شما خوبید، ما خوبین، یعنی شروع والی کلاسوں میں یہ چیزیں سکھا رہے تھے. تب میں نے سوچا، میں نے کہا یہ لوگ بہت مشکل سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ میں ابھی سیکھ رہی ہوں، مجھے پتا ہے کہ اس طرح سے مدرسوں میں تو اس طرح سے پڑھاتے ہیں، پہلے الفاظ پڑھاتے ہیں، اس کے بعد سادے جملے پڑھاتے ہیں، اس کے بعد پھر جا کے اپنا تعارف کراتے ہیں کس طریقے سے کون سے جملوں سے کرائی جاتی ہے اس طرح سے. پھر میں نے کہا کہ یہ لوگ بہت مشکل سکھا رہے ہیں. وہاں سے بھی میں نے سوچا، میں نے کہا کہ میں اگر چینل بناؤں گی تو میں لوگوں کو اسی طرح سے سکھاؤں گی جس طرح سے میں نے خود سیکھا ہے، جس طرح سے میں نے خود پڑھا ہے. پہلے لوگوں کو الفاظ سکھاؤں گی، پھر آسان جملے سکھاؤں گی، پھر اس طرح سے آگے جا کے پھر میں لوگوں کو ان کی تعارف کرنا انہیں سکھاؤں گی. اچھا، تو یہاں سے میں نے سوچا کہ میں لوگوں کو فارسی سکھاؤں گی. پہلی چیز میں نے کیا سوچا، میں نے سرچ کیا تو مجھے کوئی ویڈیوز نہیں ملی. دوسری چیز جب میں نے سرچ کیا تو مجھے ایک چینل ملا کہ جس چینل پہ مشکل طریقے سے یعنی شروعاتی کلاس میں ہی وہ لوگ کیا کر رہے تھے، جملے سکھا رہے تھے. تو یہ دو چیزیں دیکھ کے میں نے کہا کہ میں لوگوں کو فارسی سکھاؤں گی. یہاں سے میں نے سوچنا شروع کیا کہ میں لوگوں کو فارسی سکھاؤں گی. اچھا، یہ ہو گیا سوال نمبر 2. اب ہے سوال نمبر 3 کہ جس میں تھا کہ فارسی سکھانے کا ہدف کیا ہے، یعنی آخر میں نے کیا سوچ کے میں آپ لوگوں کو فارسی سکھا رہی ہوں، میرا اپنا ہدف، میرا مقصد کیا ہے. تو سوال نمبر 3 کا جو جواب ہے یہ سوال بہت ہی سیریس ہے، بہت ہی حساس ہے. اگر یہ سوال نمبر 3 نہ ہوتا تو کبھی میرے ذہن میں سوال نمبر 2 نہ آتا. کیونکہ سوال نمبر 2 تو یہ ہے کہ میں نے کیوں اس چینل کو بنایا. سوال نمبر 3 یہ ہے میں نے کیا سوچ کے اس چینل کو بنایا. سوال نمبر 2 کا جواب تو یہی تھا کہ پہلی بات تو لوگ نہیں پڑھا رہے تھے فارسی، دوسری بات اگر پڑھا بھی رہے تھے تو مشکل پڑھا رہے تھے، اور وہ سوال حل بھی ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، ابھی اگر آپ لوگ دیکھیں تو لوگ بہت آسان طریقے سے بہت اچھے سے پڑھا رہے ہیں. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے عالم دین جو ہے پڑھا رہے ہیں، فارسی سکھا رہے ہیں، فارسی بہت اچھے سے سکھا رہے ہیں. لیکن سوال نمبر 3 جو ہے کہ آخر میں نے کیوں چینل بنایا، میرا کیا مقصد ہے، میں نے کیا سوچ کے اس چینل کو بنایا. تو یہ سوال نمبر 3 جو ہے، اس سوال نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس چینل کو بناؤں. اگر یہ سوال نمبر 3 نہ ہوتا، فقط یہ 2 سوالات ہوتے تو آج میں یہ چینل کبھی نہ بناتی. ابھی اگر میں نے اس چینل کو بنایا ہے تو صرف اور صرف فقط اور فقط اس سوال نمبر 3 کی وجہ سے. تو جیسے ہی میں ایران گئی
ایران جانے کے بعد میں نے کہا کہ اب میں لوگوں کو فارسی نہیں پڑھاؤں گی، اب میں لوگوں کو فارسی نہیں سکھاؤں گی، کیونکہ فون پہ یوٹیوب پہ آج کل بہت بڑے بڑے علماء، بہت بڑے بڑے اساتذہ سکھا رہے ہیں لوگوں کو، میرے سکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جیسے میں ایران گئی، مشہد گئی، تو میری یہ سوچ تبدیل ہو گئی۔ ایران جا کے آپ لوگ یقین کریں، ایران میں جیسے زائرین آتے ہیں، ہم لوگ مکمل 3 سال ہم لوگ وہاں پہ تھے، اور اس 3 سال کے عرصے میں جو ہم نے پاکستانی اور انڈین زائرین کو ہم نے دیکھا، ہمیں بڑا دکھ ہوا۔ آپ لوگ یقین کریں، ہم اگر پاکستان میں ہیں تو تب ہم بہت بول رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان ایسا ہے، پاکستان ویسا ہے، پاکستان ایسا ہے، لیکن جیسے ایک انسان اگر اپنے ملک سے دور ہوتا ہے، لوگ 1 مہینہ اگر اپنے ملک سے دور ہو جائے، 1 مہینہ بھی بہت بڑی چیز ہے، آپ لوگ اگر 15 دن اپنے ملک سے دور ہو جائیں، آپ لوگوں کو اپنے ملک کا احساس ہو جائے گا کہ واقعی پاکستان ایک الگ چیز ہے۔ یقین کریں، ہم لوگ پورے 3 سال تک ایران میں تھے، 3 سال کے اندر ہمیں احساس ہو گیا تھا کہ واقعی پاکستان پاکستان ہے، کیونکہ انسان جب دور ملک میں ہوتا ہے، الگ ملک میں ہوتا ہے، تب انسان کو احساس ہوتا ہے، تب وہاں پہ انسان، وہاں کی رہن سہن ایک الگ چیز ہوتی ہے، پاکستان کی رہن سہن ایک الگ چیز ہے، انڈیا کی رہن سہن وہ بھی الگ چیز ہے۔ اچھا، وہاں کا کھانا پینا، وہاں کا پہننا، وہاں کا اوڑھنا، وہاں کا باہر جانا، اس چیز پہ میں مکمل کبھی اگر آپ لوگوں نے بولا تو اس چیز پہ بھی ایک ویڈیو ضرور بناؤں گی۔ تو ایران میں جو زائرین آتے تھے انہیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ زائرین آتے تھے ایران میں، اور ایران آنے کے بعد انہیں ظاہر سی بات ہے، انہیں شاپنگ بھی کرنی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو چادریں لینی ہوتی ہے، کچھ کو بیگ لینا ہوتا ہے، کچھ کو کیا چیزیں لینی ہوتی ہیں، ہدیے لینے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ بازار بھی آتے تھے، ٹھیک ہے، جیسے بازار مولا رضا ہو گیا، صحیح ہے، اور اسی طرح سے بہت سارے بازاروں میں ہمارے پاکستانی اور انڈین لوگ آتے تھے، اور وہ لوگ جیسے ہی آتے تھے، اب زائر جس کے ساتھ وہ لوگ آتے ہیں، سالار کے ساتھ، سالار ہر وقت ان کے ساتھ نہیں ہوتا، صحیح ہے، وہ لوگ اپنی اپنی فیملی کے ساتھ جاتے ہیں دکانوں میں اور وہاں پہ چیزیں لے رہے ہوتے ہیں۔ ان کی جو حالات میں نے وہاں پہ دیکھی، وہ لوگ کوئی بھی چیز انہیں لینی ہوتی ہو، اس چیز کو اٹھاتے ہیں، اسے اٹھا کے پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں دکاندار سے، قیمت، پرائس، اس طرح کر رہے ہوتے تھے، کسی چیز کو اٹھاتے تھے اور پوچھتے تھے پرائس۔ اور آپ لوگ یقین کریں، ایران میں جو ہے 100 میں سے تقریباً 70% لوگوں کو انگلش نہیں آتی، ایران میں بہت ہی کم لوگوں کو انگلش آتی ہے، انگلش آپ لوگ کم میں تقریباً لوگوں کو انگلش آتی ہے، لیکن مشہد میں جو ہے لوگوں کو تقریباً 70% لوگوں کو انگلش نہیں آتی، اور آتی بھی ہے انگلش تو فقط تھینک یو، سوری، اس طرح کے سادے الفاظ آتے ہیں، تو انگلش بھی اگر آپ لوگ بولیں گے تو آپ لوگوں کی انگلش کو بھی وہ لوگ وہاں پہ نہیں سمجھیں گے۔ جب میں نے یہ چیز دیکھی تب میں نے سوچا کہ لوگ اس حد تک مایوس ہیں، ہمارے پاکستانی ہیں، ہمارے انڈین ہیں، اس حد تک لوگ مایوس ہیں، انہیں ابھی تک فارسی نہیں آتی، حتیٰ کہ فارسی کی این آن تک نہیں آتی، یہ وہ یہاں وہاں اس طرح کے سادے الفاظ بھی ان لوگوں کو نہیں آتے، تو وہاں ایران میں ہمیں تقریباً لوگ اگر مل جاتے تھے بازاروں میں تو ہم انہیں گائیڈ کرتے تھے، لیکن تب وہاں پہ جانے کے بعد تب میں نے سوچا، میں نے کہا بھلے ہی ٹھیک ہے ہمارے علماء اگر سکھا رہے ہیں فارسی، کوئی بھی اگر سکھا رہا ہے تو سکھانے دیں، لیکن میں بھی اپنا ایک چینل ضرور بناؤں گی، میں چاہتی ہوں کہ اگر میرے چینل کی وجہ سے، میرے فارسی سکھانے کی وجہ سے کوئی ایک انسان بھی اگر صحیح سے فارسی سیکھ لے، اگر مکمل فارسی نہ بھی سیکھے تو فقط اسے بولنے کی حد تک آ جائے، دکانوں پہ جا کے وہ این آن کر کے بولے، تو اس میں بھی میری کامیابی ہے۔ میں نے فقط اور فقط یہ سوچ کے میں نے یہ چینل بنایا کہ زائرین کو بھی فائدہ ہو، اور جو شاگرد ہیں انہیں بھی فائدہ ہو، اور جو ایران آتے جاتے ہیں اپنے ٹرپ کے لیے، اپنے سفر کے لیے، انہیں بھی اس چینل سے فائدہ ہو، یہ سوچ کے میں نے اس کورس کا آغاز پہلے ہی شروعات میں ہی فارسی کورس سے شروع کیا ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو تینوں سوالوں کے جوابات صحیح سے مل گئے ہوں گے کہ میں کون ہوں، میری علمیت کیا ہے، میں نے کیا سوچ کے چینل بنایا، اور میں نے کیوں اس چینل کو بنایا ہے، اور اس چینل پہ جو ہے مزید ایک ویڈیو ہم بنائیں گے جس پہ میں آپ لوگوں کو مکمل کورس کی کتابیں دکھاؤں گی، اور مکمل پھر آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ ہم جو ہے فارسی کے کورس کے فوراً بعد کون سی کتاب کو شروع کریں۔
صحیح ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو ایران کے بارے میں اگر آپ لوگ جا رہے ہیں ایران پہ زیارتوں کے لیے, وہاں کی کچھ معلومات چاہیے, وہاں کی رہن سہن, وہاں کے کلچر کے بارے میں, وہاں کا اٹھنا بیٹھنا, کہ آپ لوگ ایز اے پاکستانی ایز اے انڈین آپ لوگوں کو وہاں پہ کس طرح سے رہنا چاہیے, کہ کون سی چیزیں وہ لوگ پسند کرتے ہیں, کون سی چیزیں پسند نہیں کرتے. تو ان چیزوں پہ بھی میں ایک ویڈیو ضرور بناؤں گی. لیکن اگر آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہوں اس حساب سے تو وہ بھی آپ لوگ ضرور کمنٹ میں کمنٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے فارسی کی گفتگو کی کلاسز تو وہ بھی اسی طرح سے ویڈیوز کے ذریعے سے میں آؤں گی ویڈیو پہ, اور اسی طرح سے ہمارے فارسی کی گفتگو کی کلاسز بھی اپلوڈ کر دی جائیں گی. اور مزید اگر کورس کے حوالے سے, ایران کے حوالے سے کچھ بھی سوال ہوں آپ لوگوں کے, آپ لوگ کمنٹ کریں, میں ان سوالوں پہ ضرور ویڈیو بناؤں گی. اور آج کی ویڈیو ہماری یہیں تک تھی. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں, اور بہت شکریہ.